Assalamu alaikum. My name is Amara and I am lecturer of commerce in Concordia College, Sialkot. The topic which we are going to start is chapter number 5, कारोबारी तंजीम, part 1. ठीक है, हम कारोबारी तंजीम का पार्ट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 5. उसमें हम देखते हैं कि हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे और किस चीज़ को रीड आउट करेंगे. तो उसमें सबसे पहले हमारे पास है मुश्तरका सरमाए की अंजुमन की डेफिनेशन. ठीक है, इसकी हम डेफिनेशन को पढ़ेंगे और देखेंगे, क्योंकि देखें हमने 3 तरह के बेसिकली हम कारोबार पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास वाहिद मलकियती कारोबार होता है, उसके बाद हमारे पास शराकती कारोबार होता है, एंड थर्ड टाइप इज़ मुश्तरका सरमाए की अंजुमन. ठीक है ना, ये हमारा थर्ड जो है वो टाइप है बिज़नेस की, जो कि हम रीड आउट करेंगे, इसको पढ़ेंगे और इसमें हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि इसका क्या मतलब है और ये कितनी डिफ़र करती है पार्टनरशिप से और सोल ट्रेडरशिप से. उसमें इसकी डेफिनेशन देखें कि मुश्तरका सरमाए की कंपनी एक ऐसी तंजीम है जो कानून के तवस्सुत से नफ़ा कमाने के लिए मारज़ वजूद में आती है और इसका सरमाया महदूद ज़िम्मेदारी वाले काबिल इंतकाल हिस्स में मुनक़सिम होता है. इसके अलावा ये अपने हिस्सेदारों से अलग कानूनी हैसियत रखती है. दिस इज़ द मेन डिफरेंस इन बिटवीन द पार्टनरशिप, सोल ट्रेडरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी, दैट जॉइंट स्टॉक कंपनी enjoys a separate legal status. ठीक है, ये अपने पार्टनर्स से एक सेपरेट लीगल स्टेटस एंजॉय करती है और इसके पार्टनर्स का स्टेटस अलग होता है, उनकी अपनी कानूनी हैसियत अलग होती है और कंपनी की कानूनी हैसियत अलग होती है और ये बिल्कुल ऐसे ऑपरेट करती है कि जैसे एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है. ठीक है, जबकि ये जो एक पॉइंट है या ये फैसिलिटी जो है या ये सेपरेट लीगल स्टेटस जो है, ये ना तो पार्टनरशिप में जो फर्म है वो इंजॉय कर सकती है और ना ही जो है सोल ट्रेडरशिप में इस तरह की कोई चीज़ पाई जाती है, बल्कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मुश्तरका सरमाए की अंजुमन होती है कि जो कि एक आर्टिफिशियल पर्सन के तौर पे अपने काम सर अंजाम देती है और एक सेपरेट लीगल स्टेटस को इंजॉय करती है. इसी तरह से फिर आप देखें कि इसके जो करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास गिवन है, उसमें सबसे पहला करैक्टरिस्टिक जो है वो है अलग कानूनी हैसियत, कि इसकी अपने मालिकान से अलग कानूनी हैसियत होती है. अच्छा, इसका मतलब ये होता है कि जब आपकी अलग कानूनी हैसियत होती है ना अपने मालिकान से, तो फिर आप अपने नाम पे जो है वो जो भी आपने मुकदमे वगैरह करने होते हैं वो आप कर सकते हैं, किसी को सू कर सकते हैं बाय योर ओन नेम. तो कंपनी अपने नाम से फिर किसी पे मुकदमा जो है वो दर्ज करती है अगर इसने करना हो तो. इस तरह से सेकेंड पॉइंट में देखें कि इसकी एक सील होती है विच इज़ मोहर. ठीक है ना, स्टैम्प. हर कंपनी की जो मुश्तरका सरमाए की अंजुमन है उसकी एक अपनी मोहर होती है. इसी तरह से ये ड्यूरेबल होती है एज़ कम्पेयर टू पार्टनरशिप एंड सोल ट्रेडरशिप. लाइबिलिटी यहाँ पे पार्टनर्स की लिमिटेड होती है अप टू देयर परचेज शेयर्स, नंबर ऑफ़ शेयर्स, कि जितने हिस्से वो इसके ख़रीदते हैं उतनी ही उनकी ज़िम्मेदारी होती है. इसी तरह से देखें कि हिस्सेदारों की तादाद जो है आमतौर पे कम से कम तो 7 होती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पे कोई पाबंदी नहीं होती. लेकिन अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक नहीं है, तो फिर 50 जो है इसकी मैक्सिमम लिमिट होती है नंबर ऑफ़ मेंबर्स की. इसी तरह से देखें कि ये वसी कारोबार है एज़ कम्पेयर टू पार्टनरशिप एंड सोल ट्रेडरशिप, क्योंकि इसमें वसी इसकी वसअत इस का अंदाज़ा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ पार्टनर्स क्योंकि अनलिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ पार्टनर्स ने इसमें इन्वेस्टमेंट की होती है, शेयर्स परचेज़ की होते हैं, तो इसके ऑनर ज़्यादा होने की वजह से इसकी ये भी बहुत बड़ी एक वजह है कि कारोबार में एक्सपेंशन जो है वो होती है. इस तरह से इसके जो हिस्सेस हैं वो मुंतकिल हो सकते हैं, ट्रांसफरेबल होते हैं और इसके जो मकासद हैं, जो ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए ये काम कर रही है, वो इसकी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में या आइन में जो है वो लिखे होते हैं. इसी तरह से फिर देखें कि माली ज़राए, इसकी माली ज़राए वही ये हिस्से फ़रोख्त करके हासिल करती है. इसी तरह से नफ़ा की तकसीम देखें कि यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है, पार्टनर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो भी इसके शेयर होल्डर्स होते हैं उनके दरमियान जो है प्रॉफिट को तकसीम किया जाता है, लेकिन कुछ जो है प्रॉफिट का हिस्सा एज अ रिज़र्व भी रखा जाता है ताकि फ्यूचर में जो है वो काम आए. इसी तरह से देखिए कारोबार में तब्दीली जो है की जा सकती है, बट इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस और इसने अपने नाम के साथ जो है वो लफ्ज़ लिमिटेड का यूज़ भी करना होता है. प्राइवेट होगी तो प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक होगी तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी. ठीक है ना, लिमिटेड बेसिकली एक्सप्लेन्स योर लाइबिलिटी, दैट द लाइबिलिटी ऑफ द ऑनर ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द कंपनी will be limited or up to the extent of the number of shares the partners or shareholders purchase. ठीक है, इसी तरह से देखिए कि इंतज़ामी ढांचा एक पूरा का पूरा इसका स्ट्रक्चर होता है जो कि CEO या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से लेके एंड तक जो है मैनेजमेंट के शॉर्टेस्ट स्केल तक चलता है. इसी तरह से डेमोक्रेटिक होती है, ये जमहूरी तर्ज़ अमल इख्तियार किया जाता है, वोटिंग राइट्स होते हैं सबके पास
اور قرضوں کی سہولت بھی ان کو زیادہ حاصل ہوتی ہے کیونکہ اس کی کریڈٹ ورتھنس جو ہے وہ عام طور پہ زیادہ ہوتی ہے. اسی طرح سے نیکسٹ دیکھیں کہ انویسٹمنٹ اس میں آسان ہوتی ہے. جائیداد کی خرید و فروخت کمپنی اپنے نام سے کرتی ہے کیونکہ وہ ایک الگ قانونی حیثیت رکھتی ہے تو وہ اپنے نام سے ہی سارے معاہدے اور خرید و فروخت کرتی ہے. اسی طرح سے ٹیکسیشن کی ادائیگی بھی کمپنی نے کرنی ہوتی ہے. اور مصارف پیدائش میں بچت اس طرح سے ہوتی ہے کہ یہ کاروبار وسیع ہوتا ہے اور حکومتی کنٹرول سم ٹائمز جو ہے وہ انڈر دا کنٹرول آف دا گورنمنٹ بھی اس کو چلایا جاتا ہے. اسی طرح سے دیکھیں یہ تو اس کے کریکٹرسٹکس تھے. اس کے ایڈوانٹیجز کی ہم بات کریں تو ایڈوانٹیجز میں دیکھیں کثیر سرمایہ ہے کہ اس کا جو سرمایہ ہے وہ کثیر ہوتا ہے. کاروبار بہت وسیع ہوتا ہے, کاروبار میں ایکسپینشن ہوتی ہے اور اس کی وجہ کثیر سرمایہ ہوتا ہے. سرمایہ کاری کو فروغ ہوتا ہے کیونکہ اس کے بہت سارے پارٹنرز ہوتے ہیں تو انویسٹمنٹ جو ہے کمپنی کو آتی رہتی ہے اور پھر کمپنی میں جو کاروبار ہے وہ ایکسپینڈ ہوتا رہتا ہے. اسی طرح سے ذمہ داری ہے وہ اس کے حصے داروں کی وہ محدود ہے, یہ بھی اس کا بہت بڑا فائدہ ہے. اس کے بعد تحقیق و تجربہ بھی اس کمپنی میں آپ کر سکتے ہیں, اس پہ بھی آپ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہوتی ہے. حکومتی آمدنی میں اس طرح سے یہ اضافے کا باعث بنتی ہے کیونکہ یہ ٹیکسیشن پے کرتے ہیں اور دیٹس وائی اٹ از لائک ہیلپ فل ٹو دا گورنمنٹ ان انکریزنگ دیئر انکم. اسی طرح سے دیکھیں پائیداری ڈیوریبل ہے, اتنی آسانی سے یہ ٹوٹتا نہیں ہے, ختم نہیں ہوتا. اس میں چانسز آف فراڈ بہت کم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جس کو کہ بدعنوانی کے ہم کہتے ہیں کہ امکانات جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں. اسی طرح سے مصارف پیدائش میں کمی ہوتی ہے کیونکہ بزنس آپ کا لارج اسکیل پہ رن کر رہا ہوتا ہے, انویسٹمنٹ آپ کے پاس زیادہ ہوتی ہے تو کاسٹ آف پروڈکشن آپ کی آٹومیٹکلی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اسی طرح سے دیکھیں کہ عوام کا اعتماد بھی اس پہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ یہ انڈر دا رولز اینڈ ریگولیشنز کمپنی چل رہی ہوتی ہے, انڈر دا رولز اینڈ ریگولیشنز آف لا یہ کمپنی چل رہی ہوتی ہے تو اس لیے اس پہ ٹرسٹ بھی جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. آپ سجیشنس آپ کو مل جاتے ہیں کیونکہ آپ جو ہے آپ کے پاس ماہرین کی خدمات ہوتی ہیں تو آپ کو سجیشنز مل جاتے ہیں. ووٹنگ پاور آپ کے پاس ہوتی ہے. اس کی کاروبار کی گڈ ول جو ہے وہ بڑی زبردست ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک سپریٹ لیگل اسٹیٹس انجوائے کرتی ہے جس کی وجہ سے اس کی گڈ ول بھی اچھی ہوتی ہے. آسان علیحدگی یعنی صرف آپ کو اپنا شیئر ٹرانسفر کرنا ہے اور آپ فارم سے علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں. اس کی مینجمنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹرز پہ بیس کری ہوتی ہے. بورڈ آف ڈائریکٹرز اس کی مینجمنٹ جو ہے عام طور پہ چلا رہے ہوتے ہیں اور طویل مدتی منصوبے یعنی اس کے جو عام طور پہ پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ لانگ ٹرم ہوتے ہیں. لانگ ٹرم پلانس پہ یہ جو کمپنی ہے یہ کام کر رہی ہوتی ہے. اسی طرح سے دیکھیں کہ مختلف نوعیت کی سرمایہ کاری کے ڈفرینٹ طرح کی انویسٹمنٹ جو ہے جیسے نہ صرف آپ شیئرز پرچیز کر کے کمپنی میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں بلکہ آپ کمپنی کے کریڈٹ ہولڈرز بھی بن سکتے ہیں, کمپنی کے قرض خواہ بھی بن سکتے ہیں کمپنی کے تمسکات پرچیز کر کے یا ڈیبنچرز پرچیز کر کے جس پہ کہ پھر کمپنی آپ کو انٹرسٹ پے کرتی ہے. اسی طرح سے کمپنی کا پروفٹ بھی زیادہ ہوتا ہے. پرخطر کاروبار ہوتا ہے کیونکہ حصہ داری محدود ہوتی ہے تو سم ٹائمز جو نقصان ہے اس کا بوجھ بھی کاروبار کو خود برداشت کرنا پڑتا ہے. اس طرح سے دیکھیں روزگار کے مواقع بھی میسر آتے ہیں کیونکہ یہ بڑے پیمانے پہ کمپنی کام کر رہی ہوتی ہے تو پھر اس میں آپ کو پھر عام طور پہ جو لیبر ریکوائرڈ ہوتی ہے یا امپلائیز ریکوائرڈ ہوتے ہیں وہ بھی زیادہ ہوتے ہیں تو اٹ از آلسو اے سورس آف امپلائمنٹ فار دا پیپل. دا نیکسٹ از ڈس ایڈوانٹیجز آف اے کمپنی کی کسی کمپنی کے نقصانات کیا ہیں. اس میں سب سے پہلا نقصان دیکھیں اجارہ داری کے. کوئی بھی کمپنی جو مشترکہ سرمایہ کی انجمن ہے سم ٹائم وہ کیا کرتی ہے کہ مارکیٹ پہ کنٹرول حاصل کر لیتی ہے اور اپنی اجارہ داری کریٹ کر لیتی ہے جس سے پھر چھوٹی چھوٹی جو کمپنیاں ہوتی ہیں وہی چیز جو کہ دوسری کمپنیز بھی بنا رہی ہوتی ہیں ان کے لیے پھر وہ نقصان کا باعث ہوتی ہے کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی کمپنیز جو ہوتی ہیں ان کا کاروبار پھر خطرے میں پڑ جاتا ہے. تو یہ اس کی ایک نقصان ہے اجارہ داری کا. اسی طرح سے دیکھیں اقربا پروری یعنی نیپوٹزم جو ہے وہ یہاں پہ کافی پایا جاتا ہے. ڈیسیژنس بھی لیٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ نمبر آف پارٹنر زیادہ ہوتے ہیں, ممبر زیادہ ہوتے ہیں تو پھر ڈیسیژنس جو ہے وہ ڈی سینٹرلائزیشن کی وجہ سے لیٹ ہو جاتے ہیں. کاروبار کے مقاصد میں تبدیلی کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. رد و بدل آپ نہیں کر سکتے کیونکہ آئین میں لکھا ہوتا ہے تو آئین کو چھیڑنا یا اس کو پھر ڈسٹرب کرنا ایک بہت لانگ ٹرم پروسیس ہو جاتا ہے. اس میں سیکریسی بھی نہیں ہوتی کیونکہ آپ کے ممبرز زیادہ ہوتے ہیں تو آپ کو ہر حال میں اپنی اینول رپورٹ اپنے پروفٹس کو شو کرنا ہوتا ہے, اپنے لاس کو شو کرنا ہوتا ہے, اپنی اینول انکم کو شو کرنا ہوتا ہے. تو کسی قسم کی سیکریسی بھی اس میں نہیں پائی جاتی. اور انفرادی ذوق کی تسکین کی جہاں تک ہم دیکھیں کہ کمپنی میں جو چیزیں ہیں وہ کیونکہ وسیع پیمانے پر پیدا ہوتی ہیں اور جب وسیع پیمانے پہ آپ چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں تو عام طور پہ وہ ایک ہی جیسی چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں پھر آپ عام طور پہ کسٹمر سیٹسفیکشن جو ہے وہ حاصل
نہیں کر پاتے. اس طرح سے مزدور اور مالک کے تعلقات بھی کچھ بہتر نہیں ہوتے کیونکہ ان میں ڈسٹینس بہت زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ اس کی پوری ہائرارکی ہوتی ہے اور اپر مینجمنٹ جو ہے وہ لیبر سے بہت زیادہ جو ہے ڈسٹینس پہ ہوتی ہے, تو جس کی وجہ سے یہ تعلقات بھی کوئی خاص سے بہتر نہیں ہوتے. اور کوآپریشن بھی جو ہے وہ عام طور پہ نہیں پائی جاتی کیونکہ ممبرس جو ہیں عام طور پہ شیئر ہولڈرز کافی آؤٹ آف دا کنٹری بھی سم ٹائمس ہوتے ہیں, آؤٹ آف دا سٹی بھی ہوتے ہیں, تو ان میں پھر کوآپریشن کا ہونا بھی ایک بہت ہی مشکل عمل ہو جاتا ہے. اور فضول خرچی بھی عام طور پہ ہوتی ہے کیونکہ نظام تو ڈائریکٹرز کے ہاتھ میں ہوتا ہے کاروبار کا, مینجمنٹ وہی چلا رہے ہوتے ہیں, آنرز جو ہیں وہ تو عام طور پہ جسٹ پروفٹ انجوائے کرتے ہیں. تو پھر اگر ڈائریکٹرز چاہیں تو وہ کسی بھی قسم کی کرپشن جو ہے وہ ایزیلی کر سکتے ہیں. اسی طرح سے دیکھیں تشکیل میں مشکلات, کہ اس کمپنی میں جو ہے تشکیل میں بھی مشکلات ہوتی ہیں, پورا لمبا چوڑا پروسیس ہوتا ہے جو آپ نے کرنا ہوتا ہے. اسی طرح سے دیکھیں کہ سٹہ بازی بہت زیادہ یہاں پہ چلتی ہے جس کے نقصانات پھر آپ کی معیشت پہ بہت ہی برے اثر انداز ہوتے ہیں. اسی طرح سے دیکھیں کہ ذاتی مفاد بعض دفعہ ڈائریکٹرز جو ہے وہ اپنی کمپنی پہ, کیونکہ وہ خود آنرز نہیں ہوتے تو وہ کام میں ذاتی دلچسپی بھی کا اظہار بھی نہیں کرتے ہیں, تو جس کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اسی طرح سے دیکھیں ذمہ داری کا فقدان بھی ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے اپنا کاروبار اگر ہو, آنرز جو کہ شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں اگر وہ خود اس کاروبار کو رن کر رہے ہوں تو ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے, ادروائز اگر ڈائریکٹرز کاروبار کو چلا رہے ہیں تو پھر ان کا انٹرسٹ جو ہے بزنس کی طرف وہ خاطر خواہ نہیں ہوتا. اسی طرح سے دیکھیں کہ دوہرے ٹیکسز کی ادائیگی کی کمپنی کو اپنے جو ہے جو ٹیکس ہیں وہ 2 دفعہ ادا کرنے پڑتے ہیں, کہ فرسٹ ٹائم تو وہ اپنے پروفٹ پہ ٹیکس ادا کرتی ہے اور دوسری دفعہ جو وہ مقسوم یا ڈویڈنڈ دے رہی ہوتی ہے اپنے ممبرس کو ان پہ بھی ٹیکسیشن جو ہے وہ عائد ہوتی ہے. اسی طرح سے دیکھیں آزادی کا خاتمہ, کہ اس کے اوپر کیونکہ ایک سیپریٹ لیگل اسٹیٹس ہوتا ہے تو پھر قانونی پابندیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ عائد ہو جاتی ہیں کمپنی کے اوپر. اسی طرح سے دیکھیں کہ استحصال کے بعض ڈائریکٹرز فائدہ اٹھاتے ہیں کہ آنرز تو ہے نہیں ہیں, تو پھر وہ جو ان کا دل کرتا ہے وہ اسی طرح سے اپنے کاروبار کو ڈیل کرتے ہیں اور منافع میں بھی گڑبڑ کر دیتے ہیں. اسی طرح سے ادارات کی مرکزیت جو ہے, یعنی جو آپ کی اتھارٹی ہے وہ بھی کیونکہ چند ہاتھوں میں ہوتی ہے تو اس کا بھی عام طور پہ لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. اسی طرح سے دیکھیں اختلاف رائے سم ٹائمز جو ہے ڈائریکٹرز میں پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے کمپنی کو نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور اقلیتوں کے حقوق سم ٹائمز وہ بھی اپنے حقوق سے محروم رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب تو یہ نقصانات تھے جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے. اب یا پھر مشترکہ سرمایہ کی انجمن کے, تو اگر ہم اس کا کمپیریزن دیکھیں مختلف کاروباری تنظیموں کا, واحد ملکیتی کاروبار, شراکتی کاروبار اور مشترکہ سرمایہ کی کمپنی کا, جو کہ ون آف دا امپورٹنٹ کویشچن ایز فار ایز یور پیپر از کنسرنڈ ایز اے لانگ کویشچن, تو آپ اس کو انشائیہ کے لیے تیار کر سکتے ہیں اس سوال کو. تو اس میں دیکھیں سب سے پہلے تو ڈیفینیشن ہے, ظاہر ہے ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ واحد ملکیتی کاروبار جو ہے وہ واحد شخص کی ملکیت ہوتا ہے. شراکتی کاروبار میں کچھ پارٹنرز ہوتے ہیں جن کی تعداد 2 سے لے کے 10 یا 20 تک ہو سکتی ہے, اور مشترکہ سرمایہ کی کمپنی میں منیمم 7 اور میکسیمم جو ہے وہ انلمیٹڈ نمبر آف پارٹنرز ہوتے ہیں. اس طرح سے دیکھیے قانونی حیثیت جو ہے صرف مشترکہ سرمایہ کی انجمن کی سیپریٹ ہوتی ہے, باقی دونوں کاروبار جو ہیں ان کی قانونی حیثیت مالک سے الگ نہیں ہوتی. رجسٹریشن جہاں تک بات کی جائے تو مشترکہ سرمایہ کی کمپنی کو کروانا بہت ضروری ہے, اور باقی دونوں جو واحد ملکیتی ہیں شراکتی کاروبار ہیں ان میں رجسٹریشن کروانا عام طور پہ لازمی نہیں ہوتا. اسی طرح سے اس اداروں کی تعداد دیکھیں کہ واحد ملکیتی کاروبار میں 1 ہوتی ہے, شراکتی کاروبار میں 1 سے لے کے 20 تک ہوتی ہے, اور اگر ہم اس کو دیکھیں کمپنی کو تو یہاں پہ مشترکہ سرمایہ کی انجمن میں منیمم 7 اور میکسیمم جو ہے کوئی پابندی نہیں ہوتی. اسی طرح سے انتظام کاروبار کا, واحد ملکیتی کاروبار میں تو واحد مالک ہی سنبھالتا ہے, پارٹنرشپ میں پارٹنر سنبھالتے ہیں, اور جوائنٹ اسٹاک کمپنی میں ڈائریکٹرز جو ہیں وہ کاروبار کا انتظام و انصرام جو ہے سنبھالتے ہیں. اس طرح سے تشکیل دیکھیں کہ واحد ملکیتی کاروبار کی تشکیل آسان ہوتی ہے, شراکتی کاروبار کی بھی آسان ہوتی ہے, لیکن مشترکہ سرمایہ کی کمپنی کا ایک لمبا چوڑا پروسیس جو ہے اس کی فارمیشن کا وہ فالو کرنا پڑتا ہے. ذمہ داری کی جہاں تک بات کی جائے تو واحد ملکیتی کاروبار جو ہے اس میں ظاہر ہے مالک کی ذمہ داری, کیونکہ وہ خود ہی سب کچھ ہوتا ہے اپنے کاروبار کے لیے, ان آل جو ہے اسی نے سب کچھ دیکھنا ہے, تو اس کی ذمہ داری بھی انلمیٹڈ ہوتی ہے. شراکتی کاروبار میں بھی عام طور پہ انلمیٹڈ ہوتی ہے, اور مشترکہ سرمایہ کی کمپنی میں آپ لمیٹڈ لائبلٹی کو انجوائے کرتے ہیں. پائیداری کی جہاں تک بات ہے تو جوائنٹ اسٹاک کمپنی سب سے زیادہ پائیدار ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر بزنسز. ایجنٹ کی جہاں تک بات ہے تو صرف پارٹنرشپ ایسا کاروبار ہے کہ جس میں ہر پارٹنر دوسرے کا ایجنٹ ہوتا ہے, اور واحد ملکیتی کاروبار میں اور مشترکہ سرمایہ کی کمپنی میں ایسا نہیں ہوتا. اسی طرح سے تجارتی معاہدے ہیں تو صرف مشترکہ سرمایہ کی کمپنی اپنے نام سے معاہدے کرتی ہے, باقی کاروبار جو ہیں
وہ اپنے مالک اپنے نام سے خود معاہدے کرتا ہے۔ حصص کی منتقلی کی جہاں تک بات ہے تو حصص کی منتقلی سب سے زیادہ آسان جو ہے وہ مشترکہ سرمایہ کی کمپنی میں ہے، کیونکہ جسٹ آپ کو اپنے شیئرز کسی دوسرے کو ٹرانسفر کرنے ہوتے ہیں اور آپ کاروبار سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں۔ اور باقی دونوں جو کاروبار ہے، شراکت میں بھی آپ اپنا حصہ دوسرے حصے دار کو بغیر بتائے منتقل نہیں کر سکتے، اور واحد ملکیتی کاروبار میں کاروبار کو منتقل یا فروخت کرنا کسی حد تک آسان ہوتا ہے۔ اسی طرح سے سرمایہ کی مقدار بھی جوائنٹ اسٹاک کمپنی میں سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ سرمایہ میں تبدیلی کی جہاں تک بات کی جائے تو کمی بیشی کرنا واحد ملکیتی کاروبار میں بھی ممکن ہے، شراکتی کاروبار میں بھی ممکن ہے، لیکن مشترکہ سرمایہ کی کمپنی میں کیونکہ وہ قانون کے تحت کام کر رہی ہوتی ہے، ایکٹ کے تحت کام کر رہی ہوتی ہے، تو ایکٹ میں لکھے قواعد و ضوابط کے مطابق ہی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ آڈٹ بھی مشترکہ سرمایہ کی کمپنی میں ضروری ہے، باقی دونوں کاروبار میں آڈٹ بھی ضروری نہیں ہے۔ قرض کی ادائیگی کی جہاں تک بات ہے تو قرض کی ادائیگی جو ہے وہ ہمیں، کیونکہ ہم مشترکہ سرمایہ کی کمپنی میں پڑھا ہے کہ اپنی جو ہے ذاتی جائیداد اپنے حصے داروں کو فروخت نہیں کرنی پڑتی، لیکن اگر واحد ملکیتی کاروبار اور شراکتی کاروبار میں دیکھیں تو سم ٹائمز واجبات کی ادائیگی کے لیے ان کو اپنی ذاتی جائیداد بھی فروخت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ان کی جو ذمہ داری ہے وہ لامحدود ہوتی ہے۔ اس طرح سے کاروبار میں تبدیلی کی جہاں تک بات کی جائے تو تبدیلی واحد ملکیتی کاروبار میں آسان ہے، شراکت میں بھی کسی حد تک آسان ہے، لیکن مشترکہ سرمایہ کی کمپنی میں بہت ہی ایک لانگ ٹرم پروسیس ہو جاتا ہے۔ فہرست میں شمولیت کی بات کریں تو واحد ملکیتی کاروبار جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج کی فہرست میں نہیں ہوتی، نہ ہی شراکتی کاروبار ہوتا ہے، صرف اور صرف مشترکہ سرمایہ کی کمپنی جو ہے اسٹاک ایکسچینج میں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے تشکیل کے اخراجات بھی مشترکہ سرمایہ کی کمپنی کے سب سے زیادہ ہیں، اور سرمایہ کی واپسی بھی جو ہے مشترکہ سرمایہ کی کمپنی میں سب سے زیادہ آسانی سے اپنا سرمایہ آپ کمپنی سے نکال سکتے ہیں۔ اور جہاں تک کاروبار کے خاتمے کی بات ہے تو مشترکہ سرمایہ کی کمپنی کو ختم کرنا ایک پورا لانگ ٹرم پروسیس ہے، جس کو آپ اکارڈنگ ٹو رولز اینڈ ریگولیشنز ہی ختم کر سکتے ہیں، اور شراکتی کاروبار اور واحد ملکیتی کاروبار کو ختم کرنا جو ہے وہ ایسا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا جوائنٹ اسٹاک کمپنی کا پروسیجر لینتھی ہوتا ہے اور مشکل ہوتا ہے۔ تو دس از the chapter which we close today. The next chapter we will start in next video. Thanks for today. Allah Hafiz. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔